सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है। चलो आओ करते हैं तौबा के सजदे, बहुत तशनगी से तवज्जो के सजदे, मसीहा के आगे मदावा के सजदे, निदामत से सरखम शिकस्ता से सजदे, रजा वाले सजदे, वफा वाले सजदे, अमल की तरफ रहनुमा वाले सजदे, सराफा अदब इल्तिजा वाले सजदे, बहुत आजिज़ी से हया वाले सजदे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम अल्लाह को अपना बना लो में हम आप तमाम हज़रात का खैर मुक़द्दम करते हैं। अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, कल हम बात कर रहे थे कलीमे की हकीकत के बारे में कि कलीमे के कुछ मुतालिबात हैं। यकीनन हमने कलीमा पढ़ा है और उस पर यकीन करते हैं और हमें कलीमे का मतलब भी मालूम है, लेकिन इस कलीमे की हकीकत को दिल में उतारने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदों, तुम्हारे पिछले लोग, तुम्हारे जिंदा मुर्दा और आने वाले लोग, यानी कि इब्तिदाए दुनिया से लेकर क़यामत तक जो बंदे इंसान पैदा होंगे और जो गुज़र चुके हैं, तमाम बच्चे बूढ़े जवान सभी इंसान और जिन्नात दोनों मखलूक सारे के सारे एक मैदान में इकट्ठे होकर अपने दिली हाजात को, अपनी मांगों को अल्लाह से मांगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हदीस कुदसी में कि तमाम के तमाम एक मैदान में खड़े होकर मुझसे अपनी मांग का मुतालबा करें, दुआ मांगे और मैं उनके तमाम दिली हाजात को पूरा कर दूं, तो मेरे रहमत के ख़ज़ाने में से, मेरी आता के ख़ज़ाने में से ज़रा सी भी कमी नहीं आएगी। और फरमाते हैं कि जैसे समंदर में अगर सुई को डुबोया जाए तो उस सुई के सुराख में जितना पानी का ख़तरा ठहरेगा, इतनी मिक़दार में भी मेरी आता के ख़ज़ाने में से कमी नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में ये फरमाते हैं। ऐसी अताएं करने वाली हस्ती और हमारा कलीमे पर ईमान रखना कहीं कहीं हालात के मुताबिक हमारी सोच बदलने लगती है। जैसे कि हम कई बार सुने हैं, कई लोगों से हमने सुना कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसे रहेंगे तो काम बनेंगे, पैसे रहेंगे तो लोग इज्जत देंगे और पैसे होंगे तो लोगों की चर्चा में रहेंगे, लोग मोहब्बत करेंगे। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी अताएं करने वाली हस्ती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान इतनी अजीम है और हम उस रब को ही मानने वाले हैं और हमारी ये सोच बहुत ही हमारे ईमान को कमज़ोर बनाती है। दरअसल ईमान की कुछ निशानियां हैं।
ایمان کے سچے پکے ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے دنیا سے بے رغبتی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ اگر ہمارے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو گئی، سمجھیے ہمارا ایمان پختہ ہے۔ اسی طرح موت کی فکر ہو، اسی طرح ہمیں موت کی فکر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے ہمارا دل بھرا ہوا ہو۔ یہ چیزیں جب ہمارے اندر ہو جائیں گی نا، تو سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان پختہ ہے اور ہم کلمے کے مطالبات کو پورا کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ ہم بظاہر تو کلمہ گو ہیں، بظاہر تو ہم مسلمان ہیں اور کلمے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ہم کلمے کو سیکھے ہوئے نہیں ہیں۔ کلمہ ہمیں سیکھنا ہے اور اس کے لیے ہمارے دل میں سب سے پہلے دنیا سے بے رغبتی کو پیدا کیا جائے اور ہمیں موت کی فکر ہو، اور ہمارے اندر موت کی فکر کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بے انتہا ہو۔ عزیز ناظرین حضرات، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں، ہر ایک کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ ہر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام سب سے محبت کرتا ہے۔ ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محبت کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہمیں بہت ہے، ہمیں محبت تو ہے، لیکن ہم اپنی محبت کا اظہار کیسے کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، ہم سب جانتے ہیں نماز فرض ہے اور کسی بھی حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ہم نماز کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمیں پتہ تو ہے کہ پڑھنا ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح ناظرین، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے مطالبات کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم ان مطالبات کو پورا نہیں کرتے۔ ہم اپنے اندر عمل کو جگہ دیں گے تو راستے خود بخود کھلیں گے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی تھے، بہت دبلے پتلے صحابی تھے اور وحی کو لکھا کرتے تھے۔ مصر میں ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کچھ دن زیادہ گزر گئے تو حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جوش آیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور تیزی کے ساتھ اس قلعے کی طرف نکل گئے اور بلند آواز میں قبطیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قبطیوں سنو، ہم ایک ایسے اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں کہ اگر اس کا ارادہ تمہارے قلعے کو توڑنے کا ہو جائے تو آن کی آن میں توڑ سکتا ہے، اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے قلعے کی طرف اشارہ کیا، سارا قلعہ زمین پر آ گرا۔ صحابہ اکرام نے کلمے کو سیکھا ہوا تھا، کلمہ پڑھ کر جب انگلی اٹھائی تو سارا قلعہ کیا ہوا؟ زمین کے ساتھ مل گیا۔ یہ کلمہ سیکھا ہوا تھا، ہمیں بھی کلمہ سیکھنا ہے۔ کلمے کا جو کشش ہے وہ دل میں ہمیں اتارنی ہے۔ جب ہمارے اندر کلمہ آ جاتا ہے تو باطل ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے اندر سے باطل نکل جاتا ہے۔ جب ہم کلمے کو سیکھ لیتے ہیں تو صرف ہمیں آخرت نظر آتی ہے، یہ دنیا ہماری نظروں میں کوئی حیثیت، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بے شک
ہم مومن مسلمان ہیں لیکن ہمارے اعمال بہت کم ہیں. ہم نے بے شک کلمے کو پڑھا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن ہم اس کلمے کی حقیقت سے ابھی ناواقف ہیں. ہم کلمے کی حقیقت کو جانیں، اس کی گہرائی کو سمجھیں کہ ہم جب کلمے کا اقرار کرتے ہیں، جب ہم کلمے پر ایمان لاتے ہیں تو ہم ایک حد میں داخل ہو جاتے ہیں. اب کلمہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں اچھائی اور برائی دونوں مادے کو پیدا کیا. دونوں مادہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھے ہیں. انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں رکھی اور اختیار دیا، چاہے وہ اچھائی کا راستہ اپنائے یا پھر برائی کی طرف جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے دنیا کے انسانوں، زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ ہے اور اللہ کی نظر میں وہ راستہ ہے اسلام کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر سی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا کیا ہے تو ہمیں موت بھی آئے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا اور ہمارے ہر کیے کا بدلہ ہمیں دے گا. عزیز ناظرین حضرات، شیطان اور نفس کا چھلاوا یہ ہے کہ زندگی ایک ہی ہے، یہی زندگی ہے، بس مزے کرو، موج کرو. یہ ہمارے نفس اور شیطان کا چھلاوا ہے. لیکن کلمے کا مطالبہ یہ نہیں ہے. کلمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو یہ جو زندگی ہے یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے اور اس زندگی میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. اگر ہم یہاں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، تو کل قیامت کے دن جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا اور ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے پر زندگی گزار کر اللہ کے پاس جائیں گے، کلمے کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ سمجھیں اور موت سے پہلے آخرت کی زندگی کی تیاری کریں. ہمارا دین ہمیں بہت اچھی باتیں سکھاتا ہے، ہمیں جینے کا بہت اچھا سلیقہ سکھاتا ہے. اگر ہم دین کی راہ پر چلیں گے تو ہماری زندگی بہت خوبصورت ہوگی، بہت پرسکون ہوگی. یہ نہیں کہ آپ دین پر چلیں گے تو آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا، یہ نہیں کہ آپ اگر دین پر چلیں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ہرگز بھی نہیں. اگر ہم دین پر چلیں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. اگر ہم دین پر چلیں گے تو ہماری تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی. ہمیں دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوں گے. ہمارا دین ہماری زندگی کو مشکل ہرگز نہیں بناتا. لوگ سمجھتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ ہمارے دین میں سختی ہے. ہمارا دین بہت پاکیزہ ہے اور بہت زیادہ آسان ہے. ہمارے دین میں کوئی مشکل نہیں ہے اور اس کے راستے پر اگر ہم چلیں گے تو ہمیں دنیا کی ہر خوشی ملے گی اور ہماری زندگی میں ہم جو کچھ بھی کریں گے اگر ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور بس دین کو مقدم رکھیں گے، آخرت کو مقدم رکھیں گے، تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مسائل کو ختم فرما دیں گے. ہم سے جو کلمے کے مطالبات ہیں وہ مشکل نہیں ہیں، وہ ہرگز بھی مشکل نہیں ہیں. ہمارے اندر دنیا کی رغبت کب پیدا ہوگی، ہمارے دل میں دنیا کی محبت کب پیدا ہوگی؟ جب ہم موت کو بھلا دیں گے، جب ہم یہ بھول جائیں گے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم کو اس دنیا سے رغبت کب ہوگی؟ جب ہم جہنم کو یاد نہیں رکھیں گے، جنت کو یاد نہیں رکھیں گے. عزیز ناظرین حضرات،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے آخرت میں 2 مکان بنائے، 2 مکان تیار کیے ہیں، ایک جہنم اور ایک جنت۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے، اگر ہم کلمے کے مطالبات کو پورا کریں گے، اگر ہم نیک اعمال کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جنت میں مکان عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا کے اندر ایمان سے محروم رہے، یا ایمان تو لائے لیکن اپنی زندگی ساری غفلت میں گزار دی اور گناہوں میں پڑے رہے، کلمے کے مطالبات کو بھلا دیا، موت کو بھلا دیا، جنت جہنم کو بھلا دیا اور بنا توبہ کیے مر گیا، تو یاد رکھیے ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جہنم وہ جگہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرم نافرمانوں کو سزا کے لیے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرم نافرمانوں کی سزا کے لیے جہنم بنایا ہے۔ عزیز ناظرین حضرات، آج جو لمحہ بڑھ رہا ہے، ہمارا ہر اٹھنے والا قدم یا تو ہمیں جنت کے قریب کر رہا ہے یا جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور ماننے کے لیے اپنا قدم اٹھا رہے ہیں تو جنت کے قریب ہم جا رہے ہیں، اور اگر ہمارے قدم گناہوں کے لیے اٹھ رہے ہیں تو ہم جہنم کے قریب بڑھ رہے ہیں۔ ہماری زندگی کی ترتیب ہم دیکھیں، ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں کہ ہماری راہ کون سی ہے، ہماری زندگی کی ترتیب کیا ہے۔ آج ہم دوسروں کی ٹوہ میں رہتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، جبکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ترتیب کو بنائیں، ہماری زندگی کو سنواریں، ہم اپنی فکر کریں۔ 2 راستے بہت واضح ہیں۔ ایک راستے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی کو اپنانا پڑتا ہے، باپردہ زندگی گزارنی ہوتی ہے، پاک دامنی کی زندگی گزارنی ہوتی ہے، اچھے اخلاق والی زندگی گزارنی ہوتی ہے، حلال کمائی کو اختیار کرنا ہوتا ہے، حرام کمائی سے رکنا ہوتا ہے۔ چغلی، غیبت، جھوٹ، بدکاری اور الزام بہتان لگانا، یہ تمام چیزوں سے رکنا ہوتا ہے۔ اور جن کی زندگی میں یہ ترتیب ہے، یقین جانیے وہ لوگ جنت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ہے بے پردگی کی زندگی، بے حیائی کی زندگی، گانے بجانے کی مصروفیت کی زندگی، ادھر ادھر کے تعلقات جوڑنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دہی کرنا، لوگوں پر الزام لگانا، لوگوں کا برا چاہنا اور نفرتیں عداوتیں دل میں پیدا کرنا، بغض رکھنا، کینہ کپٹ دل میں رکھنا، نفسانی خواہشات کو پورا کرنا، دنیا میں مگن رہنا، دنیا کو ہی اپنی اصل زندگی سمجھ لینا، دنیا ہی میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بدمست رہنا، یہ جہنمیوں کی زندگی ہے۔ یہ زندگی جہنم کی طرف لے جائے گی۔ عزیز ناظرین حضرات، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے دل سے دنیا کی رغبت کو نکال دے، آخرت کی فکر کو پیدا کرے، موت کی فکر کو پیدا کرے اور زندگی میں ہی آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ چلو
سجدے بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے رضا والے سجدے وفا والے سجدے عمل کی طرف رہنما والے سجدے سرافا ادب ارتجا والے سجدے بہت عاجزی سے حیا والے سجدے